नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जिन्नात के मुताल्लिक़, यानी बेएतबार तकलीफ़ पहुँचाने के जिन्नात की कितनी किस्में हैं और फिर उनकी अलामात क्या होती हैं। ये ज़हन में रखें कि जिन्नात की बेएतबार तकलीफ़ पहुँचाने के जो है तीन किस्में हैं, यानी तीन वजह से जिन्नात इंसान को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। उनमें से सबसे पहली वजह शयातीन है, जो आम हालत के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों को, बिलअमूम तमाम इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अब उनकी तकलीफ़ पहुँचाने की वजह क्या है? सबसे पहले वजह का पता होना भी ज़रूरी होता है। ये देखें कि अगर आप मसला हमारी औरतों का है, यानी बहन बेटी माँ का है, तो फिर ये देख ले कि ये सूरत यानी औरतों की साथ जिन्नात का मामला, शयातीन का मामला तकरीबन 90% इस वजह से होता है कि हमारी बहन बेटी जो है वो या तो बेपर्दा हालत के अंदर घर से बाहर जाती हैं, यानी बाज़ारों में या वीरान रास्तों पर, या फिर दूसरी वजह के पर्दा तो है लेकिन खुशबू लगाकर वो घर से बाहर निकलती हैं। ये दो मेन वजह ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हमारी घर की औरतों को, यानी लेडीज़ को, जिन्नात शयातीन तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और तकलीफ़ पहुंचाना की वजह उनकी दो होती है, या तो वो खुशबू से मानूस हो जाते हैं, यानी खुशबू उनको अच्छी लगती है तो वो उस बच्ची का पीछा करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ताल्लुक़ बनाते हैं। दूसरी वजह कि उनको खूबसूरती अच्छी लगती है, यानी अगर बेपर्दा बच्ची कोई बाहर निकलती है तो अगर वो खूबसूरत है और जिन्नात के दिल को भी खूबसूरत लगे, यानी जिन्नात को वो खूबसूरत लगे, तब भी वो उस बच्ची की तरफ मानूस हो जाते हैं, बच्ची की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो जब ये दोनों जो हैं, दोनों किस्म के, यानी जो रस्ते के अंदर खुशबू की वजह से या चेहरे की वजह से, खूबसूरती की वजह से बच्चियों की तरफ माइल होते हैं, तो इन दोनों के अंदर एक जो पहली किस्म है कि जो खुशबू की वजह से है, उनमें तकरीबन जो है अक्सर ऐसे होते हैं कि खुशबू जब तक है उस वक़्त तक होते हैं, या अगर बाद में ताल्लुक़ रखते भी हैं तो तकलीफ़ वाला रखते हैं, तो इसलिए उसका वो कोई नुकसानदेह नहीं होती, यानी मकसद ये कि ज़्यादा मुज़िर नहीं होते। तकलीफ़ तो पहुँचाते हैं, यानी वो जिस्मानी तकलीफ़ होती है, ऐसी तकलीफ़ नहीं होती जहाँ इज़्ज़त का मसला बने, तो वो तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो उसकी वजह ये आपको पता चल गया कि खुशबू लगाकर औरतों का बाहर निकलने से जो है ये जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, उसके साथ राग़िब हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़, जो बेपर्दा बच्चियां बाहर निकलती हैं, अगर बेपर्दा बच्ची हो, खूबसूरत भी हो, फिर उसने खुशबू लगाई हो, तो दूसरी जो सूरत होती है कि वो जिन्नात उस बच्ची पर, यानी उस बहन बेटी पर आशिक हो जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर भी वो इंसान को तकलीफ़ ही पहुँचाते हैं, लेकिन तकलीफ़ पहुँचाने की नौइयत अलग अलग हो जाती है। कि जो आम हालत के अंदर तकलीफ़ पहुँचाते हैं कि जैसे दौरे की कैफियत बन जाना, जिस्म में दर्द रहना, या ख्वाब के अंदर, यानी ख्वाब के अंदर डरना, डरावने ख्वाब देखना किसी इंसान का, यानी ये मैं अलामात बता रहा हूँ कि जो पहली किस्म है उसमें, यानी जो मकसद ये है कि जो सिर्फ़ खुशबू से मानूस हुए और उसके बाद उन्होंने उस मरीज़ के साथ ताल्लुक़, उस ख़ातून के साथ, या मर्द हो या औरत, ज़रूरी नहीं कि ख़ातून हो, लेकिन 90% ख़ातून होती हैं, यानी बच्चियां होती हैं, तो जब उनके साथ ताल्लुक़ बना लेते हैं, तो यानी उनके साथ थोड़ा मानूस होते हैं, तो उस सूरत में ये कैफियत पहले इब्तिदा के अंदर पैदा होती है कि उसके बाद फिर उसके सर में दर्द का रहना, पट्ठों का खिंचा रहना, जिस्म का टूटा रहना, बुखार किसी कैफियत रहना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पे मुसल्लत होकर उसे तकलीफ़ पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तकलीफ़ पहुँचाने के अंदर वो यानी दौरे की कैफियत भी बन जाती है, हाजिर होकर जिस्म, यानी मुकम्मल जिस्म का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इंसान के जिस्म को तोड़ देते हैं। यानी इस किस्म की, जिसमें यानी हाज़िरी होती है, इस किस्म की तमाम तकालीफ़ वो बआसानी पहुँचाते हैं। इसमें ये खुद ब खुद हाजिर होते हैं, ये जहन में रखिएगा, खुद ब खुद हाजिर हो जाते हैं, यानी कुछ वक़्त के बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल के बाद ये खुद ब खुद बिल्कुल वाज़े हो जाते हैं, यानी उस मरीज़ के अंदर, उस बच्ची के अंदर ज़ाहिर होकर बात करते हैं कि इस वजह से हम इसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, या हमने इसको नहीं छोड़ना। तो इस किस्म की बात होती है। दूसरी जो सूरत है कि बच्ची खूबसूरत हो और साथ बेपर्दा हो,
اور پھر خوشبو بھی لگائی ہو، اس صورت کے اندر جب باہر نکلتی ہیں، جب جنات پھر اس پر عاشق ہو جاتے ہیں، یعنی اب پہلے تو تھا خوشبو کی وجہ سے آئے، اب ہے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اور خوشبو کی وجہ سے آئے، تو جب ایسی صورت کے اندر وہ بچی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، بچی سے مانوس ہوتے ہیں، تو وہ ان کا جو مانوس ہونا ہے، ان کی رغبت جو ہے وہ محبت کے اندر بدل جاتی ہے، یعنی وہ اس بچی کے عاشق بن جاتے ہیں، وہ اس کو اپنی گویا کہ اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، اپنی بیوی سمجھ لیتے ہیں، اور وہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی صورت کے اندر، یعنی جس کو یہ تکلیف ہو، ایسا مسئلہ ہو، تو سب سے بڑی علامت اس کی جو ابتدا کے اندر ہوتی ہے، ایک تو شروع کے اندر خواب دیکھے گی، خواب کے اندر وہ خود کو لاچار پائے گی کہ ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے، دشمن چاہے وہ انسانی صورت کے اندر ہو یا کسی جانور کی صورت کے اندر ہو، لیکن ہوگا خطرناک، انسان ہو تب بھی وہ بہت زیادہ کوئی خطرناک نظر آئے گا، اگر جانور ہو جس سے وہ بچی ڈرتی ہوگی، یعنی سانپ ہو، بچھو ہو، شیر ہو، چیتا ہو، بھیڑیا ہو، کتا ہو، یعنی جس جانور سے وہ بچی ڈرتی ہوگی وہی جانور اس کے خواب میں آئیں گے اور اس طرح سے گھیریں گے کہ وہ بچی اپنے آپ کو بالکل مجبور اور لاچار پائے گی خواب کے اندر، اور وہ ڈر کر اٹھ جائے گی۔ یعنی یہ ابتدائی خواب ہے، پہلے کے اندر تھا ڈرونے خواب کے مرد کا پیچھے لگ جانا یا کسی جانور کا پیچھے لگنا، لیکن اس کے اندر وہ بچی جو ہے بالکل اپنے آپ کو لاچار دیکھے گی کہ میں بالکل بے بس ہوں، یعنی یہ ابتدا کی علامت ہے خواب کے اندر۔ اس کے بعد پھر ان کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے جسم پہ کنٹرول کرنا ہے، اب بچی کو وقتاً فوقتاً وہ ڈرانا شروع کریں گے، یعنی بچی کے دل میں خوف پیدا کریں گے، بچی کو احساس ہوگا کہ اس کی، اور بالکل اس احساس ایسے ہوگا کہ جیسے اس کی چارپائی کے گرد کوئی موجود ہے، یعنی ایسی صورت کے اندر، یا اگر وہ واش روم میں ہے تو اس کے باہر کوئی موجود ہے، یا واش روم میں کوئی موجود تھا جب وہ داخل ہونے لگی یا نکلنے لگی، کوئی واش روم میں موجود تھا، ایسے لگتا ہے کسی نے دروازہ کھول دیا، بند کر دیا، یعنی یہ علامات۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر جب یہ علامات میں سے بچی گزر جاتی ہے، اس مرحلے سے بچی وہ گزر جاتی ہے، پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے جسم کو لاغر کر دیتے ہیں، کمزور، بہت زیادہ کمزور کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر انتہا کا چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، اور چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ گھر والوں سے کٹ جائے گی، یعنی باقی جو گھر کے افراد ہوں گے ان سے دور رہنے کی کوشش کرے گی، اور تنہائی کو وہ زیادہ پسند کرے گی، گھر میں خاموش رہنا، بات چیت زیادہ نہ کرنا، کسی بات پہ کچھ کہہ دیا تو یعنی چڑچڑاپن پیدا ہو جانا، غصہ زیادہ کرنا، یہ چیزیں اس دوسری صورت کی جو ہے، یہ علامات جو دوسرے مرحلے کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ آئیں گی۔ پہلے بچی کے خواب میں ڈرانا، پھر آہستہ آہستہ حقیقت کے اندر آ جانا، بچی کے دل میں خوف پیدا کرنا۔ اب دوسری صورت جو اس کی بنتی ہے وہ یہ ہے جو اب میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو باقی گھر والوں سے وہ جدا کریں گے، یعنی دوسرے گھر والوں کے دل میں نفرت، یعنی بالفرض والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر وہ کوئی بات کہیں گے اس کو دل پہ ناگوار، انتہا کی ناگوار گزرے گی، بہت زیادہ، اس کو بہت زیادہ ناپسندیدہ گزرے گی۔ اب وہ کوشش کرے گی کہ وہ ان سے الگ رہے، نہ ان کے سامنے جائیں، نہ ان کے پاس بیٹھے، نہ ان سے ملے، یعنی اس قسم کی علامات یہ دوسرے درجے میں آ جائیں گی۔ اب تیسرا درجہ جو اس کا ہوگا، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے، یعنی عاشق ہو جائیں، یعنی مانوس ہو جانا، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس طرح کے کئی کیس ملتے ہیں، اور کئی کیس میری زندگی میں آئے ہیں۔ تو اب اگلا مرحلہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ایام مخصوصہ ہیں بچیوں کے، عورتوں کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر عام تکلیف سے، یعنی جو عورتوں کو نارملی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور خصوصاً وہ تکلیف رات، یعنی جب جیسے ہی عشاء کے بعد کا معاملہ آئے گا، اور خصوصاً تقریباً 10 سے 3 کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں تکلیف کی زیادتی ہو جاتی ہے، ایک تو بلیڈنگ کی زیادتی اور ایک تکلیف کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا اس کے بعد جو مرحلہ ہوگا، اس مرحلے کے اندر یعنی یہ جو کیفیت ہے، اس میں وہ جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش ہوتی ہے ان کی۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ، اس مرحلے کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا منہ کالا اس بچی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی وہ رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ ان کے رشتے قائم کرنے کی سب سے بڑی علامت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچی کے سطر، یعنی جو سطر ہوتا ہے عورت کا، بچی کے یعنی ران ہو گئی یا سینہ ہو گیا، کمر ہو گئے، بازو ہو گئے، یعنی ایسی جگہ پہ بچی کے نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں،
نیلے نشان جیسے مار کے ہوتے ہیں، اور صرف نشان نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ بچی کو باقاعدہ ان نشان کی جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جیسے جلا ہوا ہو یعنی جسم پہ کوئی گرم چیز لگ جائے، کچھ وقت کے بعد وہ جگہ نیلی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے نشان جسم پہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب اس کے باوجود بھی انسان اگر توجہ نہ کرے، ڈاکٹر کے پاس جاتا رہے، عملیات کی طرف یعنی عاملین کی طرف نہ جائے، یعنی علاج کی کوشش نہ کرے، یہ ذہن میں رکھیں، علاج ہو اور وہ انسان خود بھی کر سکتا ہے۔ جنات کا معاملہ یعنی عشق مشوقی کا تو واقعی تھوڑا سا خطرناک ہے، باقی معاملات کے اندر انسان خود بھی کر سکتا ہے۔ اس معاملے کے اندر اگر کوئی متقی پرہیزگار ہو وہ کر سکتا ہے، تو انسان خود علاج کرنے کی کوشش کرے اگر وہ اس قابل ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اگر نارملی ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرے سر میں درد ہوگا تو میں نے فلاں گولی کھانی ہے، فلاں ٹیبلٹ کھانی ہے، تو وہ انسان ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ نارملی سر میں درد ہوا یا پیٹ میں درد ہوا یا ہلکا بخار ہوا تو فلاں گولی فلاں ٹیبلٹ دکان سے لے کر میڈیکل سٹور سے لے کر خود کھا لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن جب کیفیت حد سے بڑھ جائے، یعنی وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ اب ہو کیا رہا ہے، یا تکلیف عارضی طور پر جو اس نے ہیلا کیا، کوئی دم کیا یا پڑھائی کی، اس سے معاملہ کنٹرول نہ ہو بلکہ مزید بگڑنے کا خطرہ ہو یا مزید خراب ہو رہا ہو، تو اس صورت کے اندر مزید کوشش خود نہ کی جائے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ اگر مزید کوشش کریں گے تو کئی واقعات ایسے ملے ہیں کہ جس کے زندگی میں دیکھے تو نہیں لیکن کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جنات کو بھگانے کی کوشش کی، جنات بچی پہ عاشق تھے تو وہ بچی کو گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ تو اس صورت کے اندر اگر آپ سے حل ہو تو بہتر ہے، اگر آپ اس قابل ہوں یعنی متقی پرہیزگار نمازی ہوں، آپ کو کچھ پتہ ہو۔ لیکن یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر علاج کی گھر میں اب یعنی خود کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی عورت اس کا معاملے کے اندر نہ آئے، یعنی عورت اس بچی کو نہ دم کرے، نہ پانی دم کر کے دے، نہ کوئی تعویذ لکھ کر دے، کیونکہ اگر ایسی صورت ہوگی تو شاید آپ کی زندگی سے کبھی گزرا بھی ہو تو اس عورت کو یعنی دم کرنے والی کو یا پڑھ کر دینے والی کو یا تعویذ دینے والی کو فوراً تکلیف ہو جائے گی، اور تکلیف میں سب سے پہلے اس کا سر پکڑا جائے گا کہ سر میں شدید درد اور جسم ٹوٹ جائے گا اس کا، یعنی بخار کی کیفیت ہو جائے گی۔ اگر آپ سے وہ معاملہ کنٹرول نہ ہو، آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر ہے، اب اس کا علاج ہی ممکن ہے، اس کے لیے آپ کو لازمی جیسے نارملی سر درد کی وجہ سے آپ ٹیبلٹ کھا کے گزارا کر رہے ہیں، اسی طرح نارملی اگر تکلیف ہو تو اس میں آپ دم کر سکتے ہیں۔ اگر تکلیف بڑھ جائے، یعنی جیسے یہ عشق مشوقی کا معاملہ ہے، یہ تو میں نے ویسے بات کر دی کہ آپ خود علاج کر سکتے ہیں بھی اگر کرنا چاہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ 99% جو ہے علاج اس کا آپ سے نہیں ہوگا۔ اس کا علاج جب بھی کوئی کرے گا، کوئی عامل کرے گا، اور عامل بھی ایسا ہو جو متبع سنت ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں جانا، کسی ایسے کے پاس نہیں جانا جو عزت سے کھیلنے والا ہو، عزت کو نیلام کرنے والا ہو، اور اس کی پہچان سمپل سی بات ہے، اصلی عامل کی پہچان وہ انشاءاللہ میں کسی وقت ویڈیو بناؤں گا کہ اصلی عامل کون ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو دیکھنا ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں کیا وہ نماز روزے کا پابند ہے، متبع سنت ہے، کیا عورتوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظریں جھکی ہوئی ہیں، یا پھر عورتوں کو بے پردہ بلاتا ہے اور نظروں سے نظریں ملا کر ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، تو ذہن میں رکھے وہ انسان متبع سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے صراحتاً یہ باتیں خلاف ہیں۔ جب وہ انسان متبع سنت نہ ہو یقیناً وہ عامل نہیں ہے۔ اگر وہ عامل ہے تو یہ جان لے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر ایسی حرکت کرنے والا اگر عامل ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اگر مسلمان ہو وہ متبع سنت نہ ہو تو وہ عامل نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کو پھر عامل نہیں کہہ سکتے، اس کو لکیر کا فقیر تو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، عامل وہ ہوگا جو متبع سنت ہوگا۔ متبع سنت آپ تلاش کریں، تلاش کرنے کے بعد اس بچی کا آپ اس سے علاج کروائیں جو اس نے آپ کو تجویز دی ہوگی، جو آپ کے لیے علاج اس نے تجویز کیا ہوگا، اس علاج کو پھر آپ اس حساب سے کریں انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ یہ معاملہ یہ ذہن میں رکھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام عامل کے پاس نہیں جانا۔ اس کی وجہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کئی کتابوں کے اندر کئی واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ایسے صورت کے اندر وہ بچی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، یعنی مریض کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر ساری زندگی تلاش کرتے رہو، ان کا پتہ نہیں چلتا، نہ کوئی قابل عامل ملے کہ جو ان سے واپس چھڑوا سکے، اور نہ آپ کا مریض، آپ کی بچی آپ کے پاس واپس آئے۔ اس لیے یہ جنات کی بے اعتبار
جو ہے تکلیف پہنچانے کے پہلی قسم ہے شیاطین کی، اور پھر ان میں سے دو میں نے قسمیں ذکر کر دی، ایک تو عام تکلیف دینے والے، ایک خاص تکلیف دینے والے، یعنی ایک تکلیف ایسی ہے کہ جو ظاہری تکلیف دیتے ہیں کہ دورے کی کیفیت، ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہو جانا، آنکھوں کا اوپر یعنی آنکھوں کی پتلیوں کا اوپر چلے جانا، ٹھیک ہے، تو اور جسم کا ٹوٹ جانا، اس طرح کی کیفیت یہ دیتے ہیں۔ لیکن جو دوسری قسم ہے شیاطین میں سے جو تکلیف پہنچانے والے ہیں، جہاں جو عشق مشوقی کے درجے کے اندر آتے ہیں، جو اپنے آپ کو عاشق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو محب سمجھتے ہیں، اپنی محبوبہ اس بچی کو سمجھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ پہلی صورت میں تو خود علاج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، دوسری صورت کے اندر آپ اس اہل یقیناً نہیں ہیں اگر آپ عامل نہیں ہیں۔ اگر کرنا چاہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کر نہیں سکتے، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کامل متقی ہیں، تو آپ علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نماز میں یعنی شریعت کے احکام پورے کرنے میں سستی ہوتی ہے، تو پھر خدا کے لیے اس مریض کو نہیں چھیڑنا، آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا، ان کو یعنی ایسی ضد میں نہیں لانا کہ وہ بچی کو بڑا نقصان پہنچائیں یا بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس صورت کے اندر آپ عامل سے ہی رجوع کریں، اور عامل بھی ایسا ہو جو متبع سنت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شیاطین سے تمام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، بالخصوص ہماری بہن بیٹیوں کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔